of Higher Education Commission, the key stakeholder for education in Pakistan, Dr. Ziaul Qayyum. We would be talking about transnational education as a part of narrative building when we talk about innovation, critical thinking, and raising the questions that we cannot. We are glad to have him travel all the way here. To formally begin the ceremony, I request Subhan Akhtar for the recitation of Holy Quran. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. Jazakallah khair. I am extremely grateful to our deans, directors, faculty members, and students for being part of the event. Sai Buland Talk and Sai Buland UCP. یہ ایک ایسا نایا ہے، یہ ایک ایسی بات ہے اور یہ ایک ایسا ماحول ہے جو کہ آج کل کے حالات کے تنازع میں سوال نہ کرنے کی وجہ سے ببانگ دہل بآواز بلند اٹھایا گیا ہے. ایک ایسی جگہ جہاں پہ وی ریکویسٹ آل دا کی اسٹیک ہولڈرز ٹو کم اینڈ وی ہیو اے کنورسیشن بیانڈ دا ڈگریز اینڈ پرسپیکٹیوز، بیانڈ دا بائس. ایجوکیشن ابتدا اقرا سے ہیز بین اے کی فار ایوری تھنگ. آدم سے لے کے آج تک تحقیق، تعلیم اور ترویج کا سفر انسان کے ساتھ رہا ہے. ہم نے پہلا دور دیکھا جس میں پاکستان کے اندر تعلیم کا نظام شروع ہوا، اس کے بعد ایک دور UGC کا دیکھا، اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن کا دیکھا. ڈگریاں کیسی ہونی چاہیے، ڈگریاں کہاں ہونی چاہیے، ایفیلیٹڈ کالجز کیا ہیں. HEC کی لسٹ کے حساب سے جو پہلا بچہ کسی بھی یونیورسٹی میں جاتا ہے اس کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ ادارہ HEC کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے یا نہیں. اور
یونیورسٹی سے اس کی آخری دلیل جو ہے وہ ڈگری کی اٹیسٹیشن اور ایکریڈیشن ہے. اس پورے ماحول میں وی ہیو سین اے نیو ایرا آف ایولیوشن جب 2024 میں AGC نے ٹرانس نیشنل ایجوکیشن پالیسی دی گئی. وی ہیو سین آل دوز فینسی کیمپسز جن کو لرننگ سینٹر کے نام پہ کھولا گیا اور رنگ برنگی ڈگریاں ہمارے سامنے رکھی گئی. وی ہیو سین اندر آلٹرنیٹ فری لانس رائٹرز کا بزنس جس میں اسائنمنٹس آتی تھی اور اسائنمنٹس کی جاتی تھی. اینڈ a lot of those taboos جن پہ کبھی بات نہیں کی جا سکی. We have brought all the key stakeholders on this table to talk and discuss. I'll introduce my panel to you. My very dynamic and a badminton lover pro-rector, Dr. Hamad Naveed. He is currently the pro-rector of University of Central Punjab. Abhi Dr. Zia was talking about how good he is as a researcher. تو دی بیسٹ تھنگ دیٹ ہی ہیز ایور سیڈ ٹو می واز کہ میں شاپنگ کی یا پلازوں کی پارکنگ میں بھی ریسرچ پیپر لکھ لیتا ہوں. تو دیٹ از ہاؤ ہز لو فار ریسرچرز اینڈ ہز لو فار GPUs. ہی از آلسو اے پروفیسر آف کمپیوٹر سائنس ایٹ دی فیکلٹی آف IT and CS, دی فاؤنڈنگ ڈائریکٹر آف دی کمپیوٹیشنل بایولوجی ریسرچ لیب ایٹ FAST NUSERS. He has been the former director of FAST National University, Lahore campus, a Fulbright scholar, a dynamic practitioner of research and technology, a tech guy, and someone who loves talking about fostering innovation and critical thinking. Our second panelist, as per Dr. Zia, is the custodian of transnational education in Pakistan, British Council. Sara is head of education at the British Council, Pakistan. She has diverse cross-functional experience of designing programs around education policy and capacity building, including schools, skills, and higher education sector. She has worked extensively in program design and planning, infrastructure development, monitoring and evaluation, corporate social responsibility, organizational development, and training, gender and development. Thank you, Sara, for joining us at UCP. Our chair for today's session, my mentor, my elder brother, and a thorough educationist, جو سوال کر لیتے ہیں. آپ ان سے کہتے ہیں کہ یہ LLB 5 سال کا ہے, یہ 4 کا کیوں نہیں ہے؟ تو وہ پوچھتے ہیں جب آپ نے 5 کا کیا تھا تو آپ نے سوال کیوں نہیں کیا؟ آپ ان سے کہتے ہیں یہ ڈگری اٹیسٹیشن اتنی مشکل کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں جب ہم ٹیکنالوجی اور آٹومیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ سوال کیوں نہیں کرتے؟ I have not seen him defending an institution but standing with the right side of perspective and history. Dr. Zia is serving as the Executive Director of the Higher Education Commission of Pakistan, challenging the stereotypes. He has distinguished background in higher education management and policy formulation. He has been the founding formation team of FAST National University, Chandigarh Faisalabad campus, former Vice Chancellor, University of Gujarat, former Vice Chancellor, Allama Iqbal Open University, former Vice Chancellor of Wafaqi Urdu University. Thank you so much, sir. یہاں سے ٹھیک ہے. السلام علیکم ایوری ون. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اوور. اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. میں اپنے آپ کو اس قابل بالکل نہیں سمجھتی کہ میں ڈاکٹر سیاح کے ساتھ پینل میں بیٹھوں. سو اٹس اے گریٹ آنر اینڈ آئی ڈونٹ نو اف آئی ڈو جسٹس ٹو وٹ یو آر گوئنگ ٹو آسک می, بٹ آئی ٹرائی مائی بیسٹ. سو میرے پچھلے 15 سال سے اسی سیکٹر میں بہت کام کیا. اور جب ٹرانس نیشنل ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے اس سے پہلے انٹرنیشنلائزیشن کی ہم زیادہ بات کرتے ہیں. انٹرنیشنلائزیشن ویئر وی وانٹ کہ پاکستان میں اگر ابھی بھی ہم اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو 12% ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہمارے پاس ہائر ایجوکیشن کا جو پرسنٹیج جو یونیورسٹیز کیٹر کر رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ باقی جو 88% ہیں ان کے لیے دیر آر لٹل آپشنز اویلیبل, یا پھر وہ TVET سائٹ پہ جاتے ہیں, اس میں بھی میں کام کرتی ہوں. دیر از اے لاٹ آف ورک دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن اوور دیئر ایز ویل. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے پاس وہ پھر باقی افیلیٹیڈ کالجز میں اور شارٹر کورسز میں اور اس قسم کی چیزوں میں لوگ انوالو ہوتے ہیں. اب آپ نے اور ہم ابھی پہلے بھی فیکلٹی روم میں بات کر رہے تھے کہ ون آف دا بگیسٹ سکسیز فیکٹر آف اینی یونیورسٹی از اٹس امپلائبلٹی sort of ratio اور employability numbers. ہم نے بھی یہ چیز بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس کی, اور ٹرانس نیشنل ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا یا نہ کرنا, دیٹس اے ویری I'm not on either side of things.
آپ جب بات کر رہے تھے نا کہ جب یونیورسٹی میں جب پیرنٹس ایک ڈیسیجن کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی پاکستان میں ابھی بھی اسی طرح ہوتا ہے، فیملیز ڈیسائیڈ کرتی ہیں بچے نے کیا پڑھنا ہے، تو ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آگے اس کا فیوچر کیا ہوگا. اس کے بعد اس کو جتنی انویسٹمنٹ ہم ایجوکیشن میں کر رہے ہیں اس انویسٹمنٹ کے رزلٹ میں ہمارا بچہ کتنا ریٹرن آن آور انویسٹمنٹ ہمیں ملے گا یا وہ ارن کر سکے گا ان فیوچر. تو جو چیز ایک چیز when being sort of working with the British Council for last 12 years, I do have that as part of my job, but at the same time I've also seen that there are a large number of universities in the UK who are providing their qualifications across the international borders, have very successfully managed to have that certificate help the graduates to get a better employment anywhere in the world. اب آپ ACCA کی بات کریں، آپ یونیورسٹی آف لنڈن کے لا پروگرام کی بات کریں، وہاں پر ایک اسٹرکچرڈ ڈیسٹینیشن سروے کیا جاتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے گریجویٹس کی امپلائبلٹی کیا ہے، وہ پہلے کیا ارن کر رہے تھے، بعد میں کیا ارن کرتے ہیں، اینڈ آل آف دیٹ تھنگ. سو ایک چیز تو یہ کہ دا انٹرنیشنل ڈگریز are actually added value to the professional growth of any sort of student. اور جو چیلنجز ہم نے فیس کیے وہ کیا تھے، وہ یہ ہوا کہ جیسے یونیورسٹی آف لنڈن جو ہے وہ 1948 سے شاید پاکستان میں وہ کہتے ہیں ہم آپریٹ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم شپس کے تھرو، اٹس ناٹ می، اٹس دا ڈائریکٹر انٹرنیشنل اینڈ پرو وائس چانسلر آف یونیورسٹی آف لنڈن، وہ کہتی ہیں میری سٹیزنی کہ ہم شپ کے ذریعے ایگزام پیپرز بھیجا کرتے تھے اور وہ پھر واپس جاتے تھے اور چیک ہوتے تھے اور پھر ہم ان کی پراپر مارکنگ کرتے تھے. اور ہمارا جو ٹیوٹرنگ سسٹم ہے وہ اس میں فل سروس پرووائڈ کرتا تھا تھرو جو بھی موڈز ہیں، لیٹرز کے تھرو، مٹیریلز کے تھرو، یا جو بھی کانٹینٹ جاتا تھا. اب پاکستان میں کیا ہوا ہے، اس میں قصور کسی ایک ادارے کا یا دو اداروں کا نہیں ہے، مشروم گروتھ ہوئی ہے TNE پرووائڈرز کی. یونیورسٹی آف لنڈن کا پروگرام اور کانٹینٹ آپ اکیلے خود بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. میری اپنی بہن نے یونیورسٹی آف لنڈن سے پبلک پالیسی میں ماسٹرز کیا ہے جبکہ وہ کینیڈا میں بیسڈ تھی، اور اسی طرح بہت سارے لوگ کر سکتے. یو ڈونٹ ریئلی نیسسریلی نیڈ ٹو گو انٹو اینی ٹیوشن سینٹر. ایک مس کوٹ کیا جاتا تھا یہ کہ وین دے ور اے ٹیوشن پرووائڈر اور ٹیوشن سینٹر اینڈ رجسٹرڈ ایز اے اسکول ود واٹ ایور اسکول بورڈ از ان دا پروونس، ایٹ دا سیم ٹائم وہ یونیورسٹی کوالیفیکیشنز آفر کر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو یونیورسٹی کہہ رہے ہیں. نا انڈرسٹینڈنگ آف آور آڈینس واز سچ کہ وہ اس چیز کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پائے، اور اس لیے ہم نے دیکھا یونیورسٹی آف لنڈن کے پوسٹرز جو ہے وہ جگہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ بعد میں اسیسمنٹس کے بعد پتہ چلا کہ کوئی ویلڈ ہے کوئی انویلڈ ہے، اینڈ دین وی رپورٹڈ دیٹ ٹو دی یونیورسٹی آف لنڈن ایز ویل. سوری ان کا سب سے زیادہ ذکر ہو رہا ہے، دیر آر ادر پرووائڈرز ایز ویل. آکسفورڈ بروکس یونیورسٹی بھی ہے، ایڈیکسل، پیئرسنس، کیمبرج، یہ سب لوگ ڈفرینٹ ماڈلس کے تھرو پرووائڈ کرتے ہیں. دیر از اے لانگ لسٹ اینڈ دیر از ایکچولی 52 انسٹیٹیوشنز ہو ور اپرووڈ بائی HEC. تو جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جہاں گیپس آتے ہیں وہ تب آتے ہیں جب پالیسی میں یا کسی ایسے میکینزم میں کوئی اسپیس ملتی ہے کہ کسی نے کون سا دیکھنا ہے، کسی نے کون سا چیک کرنا ہے. تو آئی تھنک واٹ وی ہیو ریسنٹلی ڈن اینڈ دیٹ آئی تھنک اے لاٹ آف کریڈٹ گوز ٹو ڈاکٹر ضیاء آن دیٹ، کیونکہ ہم 3 سال سے کوشش کرتے ڈاکٹر ضیاء کے آنے سے پہلے، وہ ہوا تبھی ہے جب یہ آئے کہ ہم اس کا انسٹیٹیوشنل پرفارمنس ایویلویشن کا فریم ورک الائن کرنا چاہتے ہیں. جو یونیورسٹی ڈگری UCP کی ہے جیسے وہ اسیس کیا جاتا ہے اسی طریقے سے یونیورسٹی آف لنڈن کا بھی پروگرام کیسے ڈیلیور کیا جا رہا ہے، فیکلٹی کیا پڑھا رہی ہے، کون کس طرح لیکچرز ڈیلیور ہو رہے ہیں، مٹیریلز کیا یوز ہو رہے ہیں، اس کو بھی ایک پلیٹ فارم پر برابری کے ساتھ اسیس کیا جائے تاکہ کوالٹی آف اے پروگرام وچ از بینگ taken up through a transnational education mode should be no different from the quality of program which is taken on campus program. اور یہی پرنسپل جو ہے وہ UK میں بھی اڈاپٹ کیا جاتا ہے. اس دوران میں تھوڑا سا چینج جو UK میں سیکٹر میں ہوا وہ یہ ہے، اینڈ I'll be very I'll just try to close it because I know ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اور آج جمعہ بھی ہے. وہ یہ ہوا کہ UK کی یونیورسٹیز کو آٹونومس بنا دیا گیا ان دیئر ریوائز 2018 ہائر ایجوکیشن بل، اور ادھر اب کوئی انسٹیٹیوشنل پرفارمنس ایویلویشن نہیں کی جاتی، اینڈ دے اونلی آپریٹ آن، اینڈ دیٹس ناٹ اکراس دا UK، صرف انگلینڈ میں. اسکاٹ لینڈ میں ابھی بھی کوالٹی ایشورنس ایجنسی ہے جو جاتی ہے، چیک کرتی ہے
رپورٹس آتی ہیں اور ان کی فنڈنگ کاؤنسل ان کو کچھ نہ کچھ فنڈنگ دیتی ہے. چونکہ یو کے گورنمنٹ نے یونیورسٹیز کی فنڈنگ بالکل بند کر دی ان دی فارم آف دا گرانٹ, سو انہوں نے کوالٹی ایشورنس کا میکانزم بھی کلوز کر دیا 2018 آنورڈس, اور انگلش یونیورسٹیز آر ناؤ آپریٹنگ آن کارپوریٹ ماڈل. وہ انڈیپینڈنٹ اور سیلف کوالٹی ایشورنس اور ان کی جو فی اور بینچ مارکنگ اور فی سیٹنگ وہ ساری چیزیں بھی انہوں نے بالکل کارپوریٹ اسٹائل میں موو آن کر دی ہیں. سو دا یونیورسٹی ڈیسائڈس کہ وہ کیا فی چارج کریں گے, اینڈ اف مارکیٹس از بائنگ اٹ تو وہ آپریٹ کریں. اور اس کی وجہ سے کچھ چیلنجز بھی آئیں, بہت ساری یو کے کی یونیورسٹیز بھی فیس کر رہی ہیں ڈفرینٹ ایشوز. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ناؤ دیر از اے پالیسی and there is an evaluation mechanism through which everything will be assessed. What we really need, and the British Council is supporting HEC in doing that, is that we want to build capacity of more of those people who can authentically do an assessment of a program being delivered. Course assessment یا qualification assessment وہ بہت ضروری ہے, اور اس میں جو سب سے زیادہ سپورٹ ریکوائرڈ ہے وہ یونیورسٹیز کی سائڈ سے. فار ایگزامپل UCP wants to offer any international qualification. I'm not talking about UK here. آپ US, Australia اور Malaysia, they are very interested countries who want to operate in Pakistan. اگر ان کا کوئی بھی پروگرام آفر کرنا چاہتے ہیں, سو یو ول آلسو ہیو another added responsibility کہ اس کی ایویلویشن میں بھی جو ڈیٹا ریکوائرمنٹ ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے وہ ہمیں سپورٹ پرووائڈ کریں کہ ڈیٹا بھی آئے. اور یہاں پر ہم HEC کو ہیلپ کریں کہ جو پول ہے اسیسرز کا اس کو تھوڑا بڑھایا جائے اور ان کی کیپیسٹی بلڈ کی جائے, تاکہ وہ جس کو ہم ٹرم کو آڈٹ کہتے ہیں وہ اس پرسپیکٹو سے آڈٹ نہیں کیا جا رہا کہ اس کو پینلائز کرنا. یہ میرا فیوریٹ یونیورسٹی پرو وائس چانسلر نہیں ہے تو اس کی پروگرام کو بند کرانا ہے میں نے, اور یہ دوسرا میرا ذرا دوست ہے تو اس کے پروگرام کو کھولنا ہے. سو آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ ایریا, اینڈ کوالٹی ایشورنس system and framework that has been approved and revised in the leadership of Dr. Zia is now going to become a big game changer, but it will also require a lot of return from the university side. I'll stop here. Very brilliantly put. Starting from the debate کہ HEC ڈنڈا اٹھا کے پھینکتا ہے یا HEC فقط ایک ریگولیٹر ہے, and to all those who love to hear the things you have done in past 1 year, TNE is one of the many policy frameworks that you have developed, and the credit goes to you. And Bolton is one of the first universities that have come in, and you have seen it very closely working. How do you envision, or how does the HEC envision the role of internationalization in shaping Pakistan's higher education landscape? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Very humbled and honored to be here, and thank you very much for your patience listening. I can imagine it's difficult, honestly, to sit quietly and only, watch rather. I'm not sure, if you are listening, the monologues. But I'll try to be really more relevant to your apprehensions or thoughts, تاکہ ہم ایک انٹریکشن بہرحال اسٹیبلش رکھ سکیں. HEC is a facilitator, so let's be very clear about it. Yes, we do carry the responsibility of having an oversight of the operations being undertaken by the institutions across the country, especially in the tertiary education sector. اور چونکہ میں نے خود 33-34 سال یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے, سو میں بہرحال پہلے اس کمیونٹی کا حصہ ہونا اپنے لیے اور آپ کا حصہ ہونا اپنے لیے ایک فخر سمجھتا ہوں, چونکہ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ بہرحال یہاں سے عطا کیا ہے, اور اس سے بڑی ذمہ داری یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس ادارے کا صرف چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوں جس ادارے کے ذمے ہائر ایجوکیشن سیکٹر کی پروموشن, ڈیولپمنٹ, ریلیونس کو ورک آؤٹ کرنا, اور اس کی اور جو لرنر ایکسپیکٹیشنز ہیں, جو لرنر ایکسپیرینسز ہیں, ان کو امپروو کرنے کے لیے ایسی پالیسیز بنانے کا میرا ادارہ ذمہ دار ہے. تو میں اور زیادہ اپنے اوپر وہ ایک فیلنگ ہمیشہ ساتھ رکھتا ہوں کہ میں پہلے اس سائڈ پہ بیٹھ کے اس سائڈ پہ بیٹھے لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتا تھا, اور کہیں پہ اگر کوئی چیز بہت ریلیونٹ نہیں تھی تو میں ایک بہت بہرحال کرٹک بھی رہا ہوں اس سسٹم کا.
سو آج بہرحال میرے پہ پھر ذمہ داری ہے کہ اگر میرے پہ میں اس ٹیم کا حصہ ہوں جس ٹیم نے یہ سارے کام کرنے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس ٹیم کو لیڈ میں نے کرنا ہے, تو پھر مجھے یہ آج واپس کرنا ہے کہ جو چیزیں کبھی بہتر ہونے کی ضرورت تھی ان میں میں نے اور میری ٹیم نے کیا کردار ادا کیا ہے. سو وٹ ایور یو سیڈ اٹس اے ٹیم ایفرٹ. اور میں ہمیشہ یہ کہتا بھی ہوں, ساتھ یہ کہتا چلوں کہ میں بڑا خوش قسمت شخص ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے ارد گرد ایسے لوگ دیے جو سیلف لیس ہو کے جنہوں نے کام کیا, اور اگر کچھ تھوڑا سا بھی میرے کریڈٹ میں کوئی چیز لکھی جا سکتی ہے تو وہ عطا ہے کہ میرے ساتھ ایسے لوگوں نے کام کیا جنہوں نے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. اور ایچ ای سی بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. ایچ ای سی میں ماشاءاللہ بہت زبردست لوگ موجود ہیں, اور پھر ہم ان آئسولیشن کام نہیں کرتے, پہلے بھی نہیں کرتے تھے, اب زیادہ کاوش یہ کرتے ہیں کہ جو ٹرو سٹیک ہولڈرز ہیں, اور وہ سٹیک ہولڈرز اساتذہ کرام ہیں, وہ سٹیک ہولڈرز میرے یونیورسٹیوں کے سربراہان ہیں, اور وہ سٹیک ہولڈرز میرے انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں, ہم ان کی مشاورت سے اپنی پالیسیز بناتے ہیں تاکہ وہ ریلیونٹ ہوں, اور جب تک آپ سٹیک ہولڈرز آن بورڈ نہیں ہیں تو ان کی امپلیمنٹیشن انشور نہیں کی جا سکتی. کمنگ ٹو دی انٹرنیشنلائزیشن, نو سیکنڈ اوپینین اباؤٹ اٹ. یہ ہمارا ایک پرائمری مینڈیٹ ہے, ہماری پرائمری رسپانسبلٹی ہے ٹو کریٹ اے کلچر کنڈیوسو ٹو ایکچولی انٹرنیشنلائزیشن, کریٹنگ این انوائرمنٹ جس میں اپنی جیوگرافیکل باؤنڈری سے نکل کے, خواہ وہ میری انسٹیٹیوشنل ہے یا میری کنٹری اسپیسیفک جیوگرافیکل باؤنڈریز ہیں, میں آئی شوڈ بی ایبل ٹو اسٹینڈ آؤٹ ایز این انڈیویجول, ایز اے فیکلٹی ممبر اینڈ ایز این انسٹیٹیوشن ٹو رب مائی شولڈرز اگینسٹ مائی پیئرز. اور وہ پیئرز میرے انٹرنیشنل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں. اور کسی بھی پالیسی میں ہمارا مقصد بزنس ارن کرنا نہیں ہے. میں اس پروفیشن پہ اگر واپس آ جاؤں, آپ ایک بے شک پرائیویٹ سیکٹر کا ادارہ ہے یا ایک گورنمنٹ سیکٹر کا ادارہ ہے, پرائمریلی اگر میرا آبجیکٹیو ایک کاز سرو کرنا ہے تو شاید میری اورینٹیشن ڈفرینٹ ہوگی, میرے نیچر آف آپریشنز جب میں پلان کروں گا تو وہ اور طرح سے ہوں گے. ایک بالکل منی میکنگ بزنس کی طرح سے کروں گا تو شاید میرے آبجیکٹیوز ڈفرینٹ ہوں گے. اینڈ ایجوکیشن, بہرحال ہم سارے خوش قسمت ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر نے بہت بڑا کنٹریبیوشن دیا ہے اس ملک میں, اسکول لیول ایجوکیشن سے لے کے اور یونیورسٹی ایجوکیشن تک. سو ہمیں اپنے آپ کو وہاں پہ کھڑا کرنا ہے جہاں پہ ہم اپنے آپ کو پیئرس میں رسپیکٹبلی پلیس کر سکیں. اور چونکہ میرے ادارے کی ذمہ داری پالیسی دینا ہے, میرے ادارے کی ذمہ داری آپ کو انیبل کرنا ہے, میرے ادارے کی ذمہ داری اسٹریٹجک alignments کریٹ کرنا ہے in partnership and consultation with other stakeholders. As I said in the beginning, transnational education policy is one of those initiatives جو HEC نے لیڈ کیا. British Council had been a very instrumental partner اس ساری جرنی میں. اور دیکھیے کہ اس کو اگر میں یہ صرف کہوں کہ اس کا مقصد ٹیوشن سینٹر اور نو ٹیوشن سینٹر, فیسیلیٹیشن سینٹر اور نو فیسیلیٹیشن سینٹر, لیٹس گیٹ آؤٹ آف دس ڈسکشن فار اے مومنٹ اینڈ لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ what for this policy was actually conceived and where we are today. Very briefly, it was an opportunity to provide these young boys and girls an internationally acclaimed, recognized qualification, which is provided to these young boys and girls, especially those who cannot really afford going to these countries. And it's not about UK, as Sarah said. It is a policy which is applicable for any institution who intends to start operations in Pakistan, whether it's from US or any parts of the Europe or Australia or Canada or wherever. اور اس میں اسٹیٹسٹک سارا نے کچھ عرصہ پہلے بھی ہم گفتگو کر رہے تھے, پاکستان ایک بہت بڑا ایک کہہ لیجیے کہ شیئر ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کا جو انگلینڈ میں پڑھتے ہیں. کم و بیش 34-35 ہزار بچے بچیاں انگلینڈ میں پڑھتے ہیں صرف ایک ملک میں. We couldn't stop them going there. If someone intends to study overseas in any international institution, and if he or she affords it, his or her parents can really provide these bright, talented boys and girls the opportunity. First choice of all such aspirants is to join an institution جو بہرحال دنیا میں کسی بھی ملک میں ہے. Including myself, شاید میں بھی پڑھ نہیں سکتا, میں 30,000 پاؤنڈ یا 40,000 پاؤنڈ سال کی فیس دے کے شاید کسی برٹش یونیورسٹی میں نہیں پڑھ سکتا.
فور شور نہیں پڑھ سکتا, اور شاید ہم میں سے بہت سارے نہیں پڑھ سکتے. اگلا سوال یہ ہے, یہ ایک حصہ ہے اس پالیسی کا, کہ کیا وہی کوالٹی ایجوکیشن اس ملک میں دی جانی چاہیے, کیا اس کے لیے کوئی پالیسی وضع کی جانی چاہیے؟ The answer is yes, and TNE provides that roadmap. Having all those apprehensions and challenges we faced, as Sarah mentioned, 52 service providers, or whatever you call them, TNE providers. And since it was a kind of unbridled, audited kind of an activity, وہ کہیں پہ مس یوز بھی ہوئی ہوگی. I have a high regards for all institutions and the service providers who were actually providing this facility in Pakistan. Since I was not really having a good oversight onto their operations, وہ شاید کہیں پہ مس یوز بھی ہوا ہوگا. But ایک بات ہے, ایک اسٹیٹسٹکس ہیں, اس ساری جد و جہد میں look at the figures. پہلے ٹوٹل انرولمنٹ 10,000 کے قریب تھی جی 10,000 جو یہ پاکستان جو سروس پرووائڈرز دے رہے تھے. ویل وہ سارے 10,000 خدا نخواستہ سارے بہت کم اچھے نہیں تھے, اور سارے شاید بہت اچھے بھی نہیں تھے. تو لیکن جو کم اچھے ہیں ان کی وجہ سے ایک ایسی فضا پیدا ہوئی جس کے سے ہمارا ٹرانس نیشنل ایجوکیشن کا جیسے ہی ہم لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ٹینٹیکلز ریز ہوتے ہیں, اور something wrong is going to really be undertaken, something fishy is going on. For heaven's sake, it's not like that. We have given a policy safeguarding the interests of these learners and safeguarding the interests of those parents who are actually funding the studies of these young boys and girls in a country where, despite all interventions of government of Pakistan, with all support of the private sector as well, the tertiary access rate has risen to only 13%, lowest in the region. A country where we take pride in saying, well, we have the youth bulge available. We have around 150 million boys and girls who are aspiring to join a higher education sector institutions, who deserve for this, who have a right to really do so. We couldn't provide them that opportunity. The access rate is 13%. Despite the fact I started, UGC آپ نے مینشن کیا, ہم نے 50 یا 51 یونیورسٹیوں سے, forgive me اگر نمبر کچھ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو, لیکن تقریباً اتنی یونیورسٹیاں تھیں 2003 میں. آج 269 یونیورسٹیاں ہیں. Look at the figures. We have risen, as far as the number is concerned, from 50 or 51 to 269 HEIs in Pakistan, and still the access rate is 13%. The girls' education in tertiary education, that's one of the, I would like to take this opportunity to say this. اس ساری انٹروینشن سے بچیاں آج ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں 48% ہیں, جو میری سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری کے لیے بڑا انسٹرومنٹل ہوں گی. اینڈ آئی آن اے سائڈ نوٹ, پرو ریکٹر صاحب, 35% وی نیڈ ٹو انکریز دس. جس انٹروینشن سے بھی آپ انکریز کریں, یو آر ڈوئنگ ویری گڈ ورک ایز فار ایز supporting these students are concerned, but probably we should really think about increasing the number of female students on campus. لیکن اس اپریہینشن کو دور کرنے کے لیے ہم نے ایک اسکیفولڈنگ پالیسی کی دی ہے کہ جہاں پہ ٹائپ 1, ٹائپ 2, ٹائپ 3, اگر آگے اس پہ کوئی تھوڑی سی بریف چاہیے ہوگی تو میں مینشن کروں گا, جہاں پہ ہم نے بڑا کیٹیگوریکلی ڈیفائن کر دیا ہے کہ whosoever is interested to operate in Pakistan in type 1 mode, جس کو ہم کہہ لیں, کیا کہتے ہیں, ایکسٹرنل پروگرامز کہہ رہے ہیں ایک طرح سے. Type 2, where you find a campus, آپ نے بولٹن کا ذکر کیا. There are few in the pipeline as well. We are working with British Council کہ ہم اس کو further promote کریں. And type 3, which is an exception anyway. But we strictly would be now monitoring them. ہم ٹائم دے رہے ہیں, ہمارا مقصد ادارے بند کرنا نہیں ہے, جو HEC کے بارے میں بعض کا تصور بھی ہے. ہم ایسا نہیں چاہتے, ہم فیسیلیٹیٹر رول میں رہنا چاہتے ہیں, لیکن اگر کہیں بھی میرے ان لرنرز کا انٹرسٹ کمپرومائز ہو رہا ہوگا, یس وی کیری دا اسٹک ایز ویل, اینڈ آئی مین اٹ. تھینک یو. Thank you so much. My next question is to you, Dr. Hamad. Being a tech and future of education, I'll take this to Dr. Zia as well at some point of time.
पोस्ट कोविड हमने सुना कि यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब हम आप होम स्कूलिंग का एक ट्रेंड शुरू हुआ, चलते चलते कोर्सेरा आ गया, अल्लाह भला के उन इन्फ्लुएंसर्स का स्किल्स वर्सेस डिग्री की डिबेट शुरू हुई, एंड फ्यूचर ऑफ एजुकेशन बिकेम अ क्वेश्चन कि वे आर वी हेडिंग टू. Moving on to it, we need to understand that what are your perspectives and initiatives for the university on its technology readiness and fostering the culture of international education. Are we that technologically ready that we are aiming for it? And how UCP is looking forward for implementation of TNE policy? जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी. सो लेट मी एड्रेस इट इन अ कपल ऑफ वेज. पहला तो ये कि वी आर अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बट हमारे एमलन का जो है पार्ट जो है वो 4 होली बुक्स हैं, ठीक है. दे कंबाइन एंड अल्लाह रिटन इन द मिडल. सो इवन दो वी आर अ प्राइवेट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, आवर एम इज़ नॉट दैट कमर्शियल और दैट तो हम वी आर हेयर to enable our kids. That's our purpose, main purpose. तो और उसी सेंस से और उसी पर्पस के साथ हम इसको आगे लेके चलना चाहते हैं. तो उसके लिए there are 2 aspects to transnational education. एक तो जिस तरह बात हुई कि there is a huge commercial aspect के of course उनकी फीस ज़्यादा होगी and you can do more with little kids. But what we actually are missing, या हम सोचने से शायद देर में सोचते हैं कि this is a huge opportunity to uplift our own curriculum as well. जिस दिन आपने let's say डेटा साइंस का प्रोग्राम यूके या ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी के साथ ऑफ़र किया, उस दिन आपको अपनी कमियां ज़्यादा ज़ोर से नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, बिकॉज यू आर टीचिंग देयर करिकुलम एंड यू हैव योर ओन करिकुलम. ठीक है, तो इट इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. और जैसे ही आप करेंगे ऑफ कोर्स वो आइसोलेशन में नहीं होगा, यू विल बी टॉकिंग टू देयर प्रोफेसर्स, यू विल बी टॉकिंग टू देयर किड्स एज वेल. तो वो एकदम से जब मिक्स होगा, एकदम से क्वालिटी आपकी इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली, इवन वेदर यू वांट इट और नॉट. ठीक है, तो वो क्योंकि करिकुलम से आप कुछ चीज़ें वहाँ से सीखेंगे, कुछ चीज़ें आपकी बेहतर होंगी, तो दोनों का कुछ ना कुछ फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा. लेकिन इसके लिए एसेंशियल है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट को मिल रहा है दैट इज़ क्लोजर टू अ फिज़िकल एक्सपीरियंस. बिकॉज हमने देखा है कोर्सेरा पे लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं कोर्स, लेकिन उसका कंप्लीशन रेट बहुत कम है, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट कि मैंने ये ख़त्म करना है कि नहीं करना. सो वी हैव टू सॉर्ट ऑफ बैलेंस इट इन अ हाइब्रिड मोड, जिसके लिए वी नीड टू क्रिएट स्पेसेस दैट आर इंटरेक्टिव. तो हमने 2-3 महीने पहले तो ट्राई किया जस्ट टू सी कि हम यूके के साथ डायरेक्टली कुछ लेक्चर्स कर सकते हैं. वी गॉट एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स के अंदर वी स्टार्टेड डूइंग समथिंग, बट वी वेरी क्विकली रियलाइज कि ये इस तरह नहीं चलेगा कि मैंने प्लग ऑन कर दिया तो वो चल पड़ेगा. सो वी हैव एक्चुअली डेवलप्ड अ डेडिकेटेड इंटरैक्टिव स्पेस इन द एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर बिजनेस स्कूल के अंदर ही नीचे किया है, जिसमें इट्स गोना बी अ टेक enabled environment where there is a dedicated internet speed, there is a dedicated interaction environment where जो भी जहाँ पे भी बैठा बोल रहा होगा, टीवी पे सामने प्रोजेक्टर पे नज़र आ रहा होगा, यू डोंट नीड टू प्रेस एनी बटन एंड देयर इज़ अ कांस्टेंट इंटरेक्शन गोइंग ऑन, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी. और ये कोई हम पहली बार नहीं कर रहे, वी आर नॉट द फर्स्ट वंस टू एक्चुअली डू समथिंग लाइक दिस. 2010 के अंदर जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में था तो हमारा मेडिकल स्कूल के रिमोट कैंपसेस थे, रॉकफोर्ड के अंदर, पियोरिया के अंदर. हम शिकागो में बैठे होते थे और कोई भी टीचर हमारा रॉकफोर्ड और पियोरिया नहीं जाना चाहता था, और 2.5-3 घंटे की ड्राइव होती थी. और जो उनका रेगुलेटर होता था वो कहता था कि आपने क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय की डिग्री देनी है तो आपका स्टूडेंट का एक्सपीरियंस जो पियोरिया में है या जो रॉकफोर्ड में है वो एग्जैक्टली वही हो जो शिकागो में बैठा है. तो उसको अनेबल करने के लिए इसी तरह की इंटरवेंशंस की गई थी कि देयर वाज एन इंटरैक्टिव, 3 क्लासेस एक जगह से होती थी, चौथी क्लास फिर वो वहाँ पे जाके ले लेता था. वहाँ पे हर वक्त एक इंस्ट्रक्टर जो कि फैसिलिटेटर होता था अवेलेबल होता था, क्विजेज वहाँ पे फिजिकली वो करवा देता था. तो यू नीड टू कम अप विद दीज इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस अगर आपने ट्रांसनेशनल और ये इंटरैक्टिव ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग पे जानी. तो वो वी आर डेडिकेटिंग अ स्पेस ओवर हेयर जिसमें हम पायलट प्रोग्राम इंशाल्लाह कुछ 1-2 उस तरह ट्राई किए. नेक्स्ट सेमेस्टर में वी आर ट्राइंग टू हैव वन विद करी कॉलेज जिसमें 16 आवर्स ऑफ टीचिंग वो लोग करेंगे, 32 आवर्स ऑफ टीचिंग हम करेंगे, को टीच करेंगे इस चीज़ को. तो वो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके विल ट्राई आउट एंड सी व्हाट्स वर्किंग इन द पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट.
वन थिंग विल नॉट फिट एवरीबडी. जो चीज़ शायद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फैकल्टी में हो रही होगी वो किसी और तरह करनी पड़ेगी, बिजनेस वालों को किसी और तरह करना पड़ेगा. सो इट्स अ चैलेंज एंड अ बिग अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव आवर ओन इकोसिस्टम. इसको अगर हम उस तरह देखेंगे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इन्हेंसमेंट, तो शायद बहुत लंबा लॉन्ग टर्म फ़ायदा हो जाएगा हायर एजुकेशन कमीशन, हायर एजुकेशन को, स्टूडेंट्स को. और अगर इसको हम शॉर्ट टर्म देखेंगे कि एकदम से मेरे 300 बच्चे से इतने पैसे आ जाएंगे, तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. तो यू हैव टू ट्रेड दिस रोड वेरी केयरफुली. बट आई थिंक जब भी इस पे हम बात कर रहे होते हैं, इट रियली एक्साइट्स मी बिकॉज टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इंटरवेंशन हर चीज़ में करनी पड़ेगी. इट एक्साइट्स मी, इट टेल्स मी कि मेरे बच्चे, और जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं करिकुलम, इट टेल्स मी कि हमारा करिकुलम कोई ज़्यादा पीछे नहीं है, जस्ट टाइप ऑफ डिलीवरी चेंज करनी है. सो लॉट ऑफ पॉजिटिव्स कमिंग आउट. But we have to sort of think before we jump and plan properly before we execute it. वरना कहीं कहीं पे फिर वो बहुत बुरी तरह execute होगा और जिससे impression बहुत बुरा चला जाएगा. So वो capacity building first, probably a couple of steps of capacity building before we launch a full program. But we are constantly in talks with a couple of good universities. अभी पिछले दिनों इंटी मलेशिया के साथ हमने MOU sign किया. Their master's program is completely online और they have offered us a huge scholarship discount in terms of that. तो वो next stage पे हम आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके चल रहे हैं. Thank you so much, Dr. Hamad. Very actively put. Okay, so let's talk about a case study. Since you have worked and has been an advocate for very long for Pakistani education, your contribution for scholarships, specifically women and Scotland, has been a commendable things. You are a Qaidian. You are a Qaidian. So in all of these contexts, पाकिस्तान लॉ की डिग्री देता है 5 साल की. ठीक है. These are few of the good things of handling Dr. Zia's social media that I get to know of all the things that have been happening at HEC. But UK देता है 3 साल की डिग्री. 5 साल की डिग्री और 3 साल की डिग्री के जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, तो टाइम वुड ऑलवेज हैव एन एज. रिगार्डलेस ऑफ दिस डिबेट कि क्या वो लॉ लोकल कॉन्टेक्स्ट में फिट इन होता है या नहीं होता, बट हाउ डू यू थिंक दैट British Council is going to see a global education to be utilized in a local context? And how are you looking into that with this perspective? अच्छा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मेरा बेटा लॉ पढ़ना चाहता है. अभी ही इज़ वेरी यंग, ही इज़ नॉट स्टडीड इट येट. तो एक मेरा जो ये थोड़ा सा असेसमेंट है ना, वो पर्सनल पर्सपेक्टिव से भी है कि उसको मैं कैसे गाइड करूँ. So we're also actually doing the same comparison right now, whether I should ask him or, whether he should think about going into a public sector or Pakistani university for his program, or otherwise he should think about taking an international program offered here. देखो, मैं अगर अपने आप को उस जगह पे रखूँ, तो मुझे दोनों चीज़ों में एज अ पेरेंट, आई मीन ऑफ कोर्स आई हैव टू अफोर्ड. अगर हमारी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी 5 साल की डिग्री की फ़ीस और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की 3 साल की मुझे एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम बराबर लगेगी, तो वो एक तो पैसे वे तो हो गए एक साइड पे. अब पीछे रह गई कि क्वालिटी का क्या सीन है. 3 साल की डिग्री एक्सेप्ट भी की जाती है पाकिस्तान में, HEC एक्रेडिट भी करता है. सो ये भी एक प्लस है. प्लस एक जो 3 साल की डिग्री शायद उसको ये भी वो दे कि अगर वो किसी तरह से, अब मैंने तो खैर वैसे ये कह दिया कि भाई मैं इतने पाकिस्तान में पढ़ने के पैसे अफोर्ड कर सकती हूँ, आगे पढ़ने के लिए खुद इंतज़ाम करो. सो इफ़ ही वांट्स टू गो एंड स्टडी अब्रॉड, दिस डिग्री विल हैव अ बेटर chance for him to get into an LLM program somewhere in the UK or anywhere else, क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का प्रोग्राम किया हुआ है. फिर एक और चीज़ जो ये है कि यहाँ पर अब बहुत अच्छे एकेडमिक्स हमारे पास अवेलेबल भी हैं मार्केट में, और मार्केट नहीं कहनी चाहिए बल्कि एक हमारी एजुकेशन की और एकेडमिक्स की कम्युनिटी में, जिन्होंने दोनों किए हुए. लोगों ने MBAs और अपने बिजनेसेस और वो सब कुछ करने के बाद लॉ इन एडिशन टू देयर ओरिजिनल क्वालिफिकेशन भी पढ़ा, जस्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड. बहुत सारे बिजनेस ओनर्स जिनके बच्चों ने शायद यहाँ पे कोई और डिग्री पढ़ी हो, इंजीनियरिंग के बाद लॉ पढ़ा और वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का लॉ पढ़ा. तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो मैं आई एम नॉट टेकिंग एनी साइड. आई एम अ फुल बिलीवर ऑफ एन इंडिविजुअल के पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ का करिकुलम कंटेंट
ہر جگہ ایکسیپٹیبل ہے. سر نے بھی یہی بات کی کہ جب ہم کمپیریزن کرنے پر آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وی آر ناٹ اینی مور ڈفرینٹ. ہمارا شاید تھوڑا پڑھانے کا اسٹائل اور وہ چیز فرق ہوگی. ایک چیز جو پلس پوائنٹ ہے پاکستانی یونیورسٹیز کا, اینڈ آئی ول ٹیک اے پلس پوائنٹ فار بوتھ دا سائڈ, وہ یہ ہے کہ جو مینٹورنگ, جو اسٹوڈنٹ کی پروفیشنل اور ایٹیٹیوڈ اور پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کیمپس میں ہوتی ہے, وہ گھر بیٹھ کے میں نہیں کر سکتی, ایز اے پیرنٹ بھی نہیں کر سکتی. اور آپ جب امپلائر کے پاس چلے جاتے ہیں تو کوئی امپلائر میں بھی اتنا ٹائم نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ ادھر جا کر آپ کو ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئرز اور وہ کرنا شروع کرے. سو دیٹ از دا plus which we get when we go on a campus in a country, and our academics and our faculty members coach them, mentor them, develop their personality. وہ جو input ہم کہتے تھے قائد اعظم یونیورسٹی کا آپ نے ذکر کیا, تو قائد اعظم میں جب input آتا تھا اور جو آؤٹ پٹ جاتا تھا نا, اس میں بہت میجر ڈفرینس ہوتا ہے. تو that is a very important and significant perspective before one make a decision on that. لیکن جو ایکسٹرنل پروگرامس کا بینیفٹ دوسری سائڈ پر اگر میں دیکھوں تو وہی انٹرنیشنلائزیشن والا ہمارا ایجنڈا ہے کہ اف آئی ایم اے اسٹوڈنٹ ان پاکستان اینڈ آئی ایم لوکنگ فار اپرچونیٹیز, آئی ایم ناٹ پریپیئرنگ our students or you know or preparing myself for Pakistani job market only, I am preparing for an international job market. اور ماشاءاللہ ہمارا میرا خیال ہے گورنمنٹ کا بھی اب مینڈیٹ یہ ہے کہ وی ناٹ, آئی نو کہ برین ڈرین از ون سائڈ آف اٹ, کہ لوگ سارے اچھے جو پڑھ جاتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں, بٹ ایون دین ویر ایور آر پیپل آر, ویر ایور آر گریجویٹس آر اینڈ دے آر ڈیلیورنگ ویری گڈ سروسز اینڈ میکنگ اس پراؤڈ اینی ویئر ان دا ورلڈ, آئی تھنک دیٹ از آلسو اے پلس فار اس. سو آئی ایم not in a position to take one side really, اور میں پتہ نہیں کیا ہوگا. You have been politically correct. پتہ نہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں بڑے ڈپلومیٹک جواب دیتے ہیں. It's not a diplomatic جواب honestly. It's actually really a dynamic on both the sides جو کہ چیزیں ہیں. However, whatever will happen, I think it comes to at the end of the day decision کہ ہاں آپ کو on you know sort of certain stage تک اس کا in return میں کیا مل رہا ہے. So میرا خیال ہے بیسٹ تو یہ ہے کہ ہم دونوں کو ساتھ ساتھ پروموٹ کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف یو کے کی ڈگریز یہاں پر آفر کرنا شروع کر دیں اور پاکستانی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ بالکل اچھا نہیں پڑھائیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم میڈیکل پروفیشنلز کے ساتھ ایک پروگرام میں کری تھی, اینڈ آئی واز ایکچولی ان یور پلیس ایٹ دیٹ ٹائم, اینڈ آئی لرن فرام جنرل عمران سر جو فارمر وائس چانسلر نمس ہیں, کہ ہی سیڈ کہ جو کانٹینٹ ہمارے ڈاکٹرز پڑھ رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی کانٹینٹ ہے جو انٹرنیشنلی پڑھایا جا رہا ہے, اور پاکستانی ڈاکٹرز امریکہ میں بہت اچھا, دے آر پرفارمنگ ایٹ دا پار, دے آر ایکچولی ٹیکن اپ ایز کریم. سو کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی بھی پروفیشن ہو, کوئی بھی پروگرام ہو, انجینئرنگ, لا, مارکیٹنگ, میڈیسن, وٹ ایور اٹ مے بی, تھنک آف اے بینیفٹ وچ از ایکچولی ان یور کنڈیوسو ٹو یور اون ورک اینڈ اسٹائل. اور اگر محنت سے کوئی بچہ کسی بھی ڈگری کو لے کے پڑھے گا نا, تو اور وہ ایٹیٹیوڈ اور سافٹ اسکلز اپنے ڈیولپ کر لے گا, آئی ایم شیور ہی ول ڈو ریئلی ویل. Thank you so much, Ji. Very quickly, I'll put two questions to you, Dr. Zia. پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تاکیاں جو ہیں یہ ہم خاموش ہونے کے لیے بچائی ہیں یا ہماری بات اب سننا چاہ رہے ہیں؟ Okay جی, moving on. یہ کیا ایشو ہے بھائی ڈگری اٹیسٹیشن کا؟ یہ ہر جگہ ایک ایشو آ جاتا ہے کہ جی ایچ ای سی انٹرنیشنل ڈگری ہے, اٹیسٹیشن ہے. یو ہیو اے ویری کلیئر اسٹانس آن اٹیسٹیشن اینڈ آٹومیشن آف ڈگری. Your pledge is that you should have all the data of the universities and students should be facilitated at all the level. That is part one of it. Part two, when we talk about transitional education, you have worked rigorously on international students, starting from your intervention for Sri Lanka, then Thailand, and now I'm hoping that you'll be announcing Bangladeshi scholarships in next 5 minutes for us. So all of these things, how do you see these things? Since the focus is obviously transnational education, and I'll be briefly talking about whatever you expect from me with regards to degree attestation challenges or the Bangladeshi students as well. میری رائے دیکھیں تھوڑی سی مختلف ہے. TNE is a reality. Well, we like it or not, it's a reality. 2, it has 3 options. تو ہم نے جو ٹائپ 1 ایکسٹرنل پروگرامس ہیں, اینڈ آئی ایم اناؤنسنگ اٹ,
for the information of my colleagues and the students, and for those who are actually engaged in this TNE activity. We now would be monitoring you. And we had given 6 months to all these existing TNE providers to get a revalidation from AGC, aligning their operations with this TNE provision, with the provisions available in TNE policy. Otherwise, we'll be doing the policing as well, and I mean it. تاکہ پھر اگین کمپرومائزز نہ ہوں. ٹائپ 2 ٹائپ 3 بہرحال علیحدہ سے ہیں. اور ایک ساتھ میں بات کہتا چلوں, اس میں ایک بڑا کمپریہنسولی ڈیزائنڈ کوالٹی ایشورنس کا فریم ورک امبیڈڈ ہے اس پالیسی میں, جو ذمہ داری ہے ٹی این ای پرووائڈرس کی اور پیرنٹ یونیورسٹی جہاں سے بھی وہ ایکسٹرنل پروگرام آفر کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرٹن کریں گے, اور ایک جو لیٹر آف کمٹمنٹ دینا ہے وچ از سائنڈ بائی دا پرنسپل یونیورسٹی اینڈ دا پارٹنر این یو ان پاکستان. اس میں ایشورنسز کا یہ ایک حصہ ہے کہ جو لوکل ان کے اپنی گڈ پریکٹسز ہیں اور جو اس ملک کے کوالٹی ایشورنس, جو کہ اب پی ایس ٹی 2023 جو ہمارا نیا کوالٹی ایشورنس فریم ورک تھا, اگین ڈیزائن اینڈ ڈیولپڈ ان پارٹنرشپ ود برٹش کاؤنسل, اس کی امپلیمنٹیشن بھی انشور کریں گے. سو اس لیے ٹی این ای ریالٹی ہے, اور مجھے بہت یقین ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس میں جو آپ کے خدشات ہیں اس کے جواب بھی ملنے شروع ہو جائیں گے. کوئکلی ایک اور بات یہ کہہ کہ یہ میں نے جو کہا تھا نا کہ یہ صرف ایک پروویژن آف اے ڈگری پروگرام بینگ آفرڈ بائی این انٹرنیشنل یونیورسٹی, صرف یہ نہیں ہے. وہاں پہ اسٹوڈنٹ ایکسچینج ہوگا, وہاں پہ فیکلٹی ایکسچینج ایکٹیویٹیز ہوں گی, اس فیکلٹی ایکسچینج میں نئے ریسرچ آئیڈیاز پہ کام کرنے کی آپ کو اپرچونٹی ملے گی, اسٹوڈنٹس موبلٹی انیبل ہوگی, آپ وہاں پہ جا کے انٹریکٹ کر کے شاید نئے بیسٹ پریکٹسز کو اڈاپٹ کر سکیں گے, اسٹوڈنٹس اپنے پرسپیکٹیو سے, فیکلٹی ممبرز اپنے پرسپیکٹیو سے. سو اس کے بڑے سارے الائڈ بینیفٹس ہیں جب ہم اس ماڈل کی بات کرتے ہیں. اینڈ اس پالیسی میں کورڈ ہے کہ اگر کوئی بچہ یا بچی جو اس پروگرام میں انرولڈ ہے, اس کی انڈرٹیکنگ موجود ہے لیٹر آف کمٹمنٹ میں کہ اگر وہ پرنسپل سیٹ پہ مائگریٹ کرنا چاہے ڈیو ٹو ریزنز آبویسلی, تو اس کی ایڈمیسیبلٹی انشور کی جائے گی اور اس کو انٹرسٹ سیف گارڈ کیے جائیں گے. سو اٹس اے کمپریہنسولی ڈیزائنڈ ڈاکومنٹ ناؤ. اور میں پھر کہوں گا اگر اس میں کوئی چیز ایسی ہے جو ہم سے مس ہو رہی ہے تو آئی ریکویسٹ all of you to guide us and to provide your feedback to us. Degree attestation, we are going to review, and we have started that process anyway. The National Qualification Framework جو گورن کرتا ہے میری اس ساری بحث کو, 3 سال کی کوالیفیکیشن ہے, 4 سال کی ہے, 6 سال کی ہے, 5 سال کی ہے, پروفیشنل ایجوکیشن 5 سال کی بھی ہیں, میڈیکل ایجوکیشن ہے, نرسنگ ہے, الائڈ ہیلتھ ہے, لا واز ون آف دیم, آرکیٹیکچر تھا. 3 سال کی ڈگری میں نے جب فاسٹ نے جب بلکہ چلیں کمپیوٹر سائنس شروع کی تو 3 سال کی بیچلرز تھی, پھر یہ 4 سال کی ہو گئی. لا 3 سال کا تھا, ہم نے اٹھا کے 5 سال کر لیا, 5 سے ہم 4 پہ آنا چاہتے ہیں. دیر شوڈ بی اے ریزن ٹو ڈو سو. اور چونکہ دنیا ایوالو ہوئی, جس دن ہم نے نیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک ڈیزائن کیا, پاکستان کوالیفیکیشن فریم ورک, تو اس میں بہرحال یہ ساری جزیات شامل تھیں. لیکن اس وقت گزرنے کے ساتھ یہاں پہ اب انٹرنیشنلی ماسٹرز ڈگری 1 سال کی بھی ہے, ماسٹرز ڈگری 3 سیمسٹر کی بھی ہے, ماسٹرز ڈگری 2 سال کی بھی ہے. ہم بلونین ایکارڈ کے سگنیٹری ہیں پاکستان کے طور پہ, سو ہم 16 ایئرز آف اسکولنگ کو لیول 5 یا ایجوکیشن کو لیول 5 کوالیفیکیشن لیول 6 کوالیفیکیشن کہہ رہے ہیں. 7 and 8 obviously پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن ہے. سو یہ جو ایک بحث ہے, اس کا حل انشاءاللہ اگلے کچھ آنے والے دنوں میں جب ہم اپنا ہوم ورک مکمل کر لیں گے نیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک کا, تو شاید میں بہتر جواب دے سکوں گا. لیکن ایک کوئک کامنٹ یہ ہے کہ اسی ٹی این ای پالیسی میں لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی پروفیشنل ایجوکیشن کا پروگرام, خواہ وہ ٹائپ 1 یعنی ایکسٹرنل پروگرام کے طور پہ ہے یا ٹائپ 2 آن کیمپس یہاں پہ اگر اسٹیبلش ہوتا ہے, جو لوکل ایکریڈیٹیشن کاؤنسل کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کی جائیں گی. سو دیٹ سیز ایوری تھنگ. اگر جو NSEC کا وزٹ ہوگا, NBAC کا وزٹ ہوگا, اور کوئی پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے, سو اس کی امپلیمنٹیشن جیسے ہم شروع کرتے ہیں, مجھے یقین ہے کہ جو 3 سال اور 4 سال اور 5 سال والا جواب ہے یہ انشاءاللہ آنا شروع ہو جائے گا. ڈگری اٹیسٹیشن اگین اے چیلنج. اس سے پہلے کہ آپ کو سوال کریں یا تنقید کریں, آئی ٹیک دی رسپانسبلٹی وی شوڈ امپروو اٹ. دیٹ پروسیس ہیز ٹو بی امپرووڈ. Technology has got the solution really to improve it, and we know the solution exists.
ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے. صرف اب یونیورسٹیوں سے گزارش ہے, وہ اگلے میں وی سیز فورم پہ آج میں ڈاکٹر حماد صاحب سے بھی گزارش کر سکتا, کچھ ایجنڈا ہم نے نیکسٹ منتھ ہم OIC ممبر کنٹریز سے وائس چانسلرز کو انوائٹ کر رہے ہیں پاکستان میں. وہ ایک بہت اچھا ایونٹ ہوگا. پھر اگین انٹرنیشنلائزیشن, کولیبریشنز, پارٹنرشپس بلڈ کرنے کے لیے اکراس اسلامک ورلڈ. لیکن اسی کے ساتھ ہم یہ ایجنڈا وائس چانسلرز کے لیے بھی لا رہے ہیں, جس میں ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ مجھے گارنٹی کر دیں کہ آپ یو ریلی مین بزنس, اینڈ بزنس سے مراد میں اب کمرشل بزنس کی بات نہیں کر رہا, compliance of the regulatory requirements. If a student is admitted, his or her data should be shared with the regulator. If an external program is being offered, the data of the student is to be shared, and that's covered in TNE policy. If a college is affiliated, the data is to be shared with the student. If you give me that assurance and provide me the data, source data, primary data, I give you that assurance, none of these boys and girls shall be required to actually find a appointment of HEC's attestation system, or be in queue to get the degree attested, etc., etc. You would be able to print a digital certificate from an online portal while sitting on your desk. You won't require to visit my office. I give you that assurance. Thank you so much, sir. Bangladesh ہے کیا؟ بنگلہ دیش جی, ہم ریجنل کوآپریشن کو پروموٹ کر رہے ہیں. پچھلے 3 دن ہم نے ورلڈ بینک کی پارٹنرشپ سے ایک اور کانفرنس کی, جس میں وائس چانسلرز پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں کے شامل تھے. اس پہ پہلے سے ایک انیشیٹو چل رہا تھا. مجھے ڈاکٹر حماد صاحب نے, رات ہماری بات ہوئی اور آج صبح بھی, ہم 10 یونیورسٹیاں پاکستان سے ہم نے گزارش کی ہے اس بائیلیٹرل پارٹنرشپ کو, ایک بردرلی کنٹری جو بالکل ہمارے ساتھ موجود رہا اور آج بھی بہرحال ہمارا حصہ ہم سمجھتے ہیں, ہم ایک گڈ جیسچر ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. فی الحال گورنمنٹ آف پاکستان کی سپورٹ کے بغیر, سپورٹڈ بائی یونیورسٹیز آف پاکستان, اور اس میں فی الوقت 10 سے 11 یونیورسٹیاں ہیں. آئی ایم سوری آئی مسڈ UCP سر, سنس آئی ہیڈ نیور بین ہیئر, since although I knew you since long. اس میں ہم 10 یونیورسٹیوں سے گزارش کی ہے کہ ہر یونیورسٹی 10 اسکالرشپ ایکسٹینڈ کرے گی. فی الحال ہم نے ٹیوشن فی ویور ریکویسٹ کی ہے. وہ بچے داخل آپ کے میرٹ پہ ہوں گے, آپ کے پروسیس سے ہوں گے, اپنے سبجیکٹ آف انٹرسٹ میں جس میں وہ داخلہ لینا چاہتے ہیں ہوں گے, لیکن ہم ان سے ٹیوشن فی چارج نہیں کریں گے. وہ ایک انٹرنیشنل موبلٹی کا ایک اور ماڈل ہے جس میں ہم پارٹنرشپ کو فروغ دے رہے ہیں, اور بہرحال ہم اس ریجنل کوآپریشن کو فروغ دینا چاہتے ہیں. اس میں 10 یونیورسٹیاں ہیں جس میں فاسٹ بہرحال شامل ہے. اینڈ میں کمٹمنٹ بہرحال کر جاتا ہوں, میں اس کا ہوم ورک کر لوں گا, چونکہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی انوالو ہے. سو آئی نیڈ ٹو اسپیک ٹو سیکریٹری فیڈرل ایجوکیشن ایز ویل. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان 100 کو بڑھا کے اگر ہم 125 کرنا چاہیں گے تو کسی کو بھی اعتراض ہوگا. اور چونکہ آپ کے پاس گرلز ہاسٹل کی بہت اچھی فیسلٹی موجود ہے, میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر بچیاں بلکہ آنا چاہیں اور آپ کی یونیورسٹی میں پریفریبلی آنا چاہیں تو یہاں پہ آ جائیں. ویل ایکسٹینڈ دس فیسلٹی اینڈ کوآپریشن ٹو یور یونیورسٹی انشاءاللہ. Thank you so much, Ji. Very quickly, this would be our final question, and then we'll take a question from the crowd, 1 or 2, so that we can wind it up on time. Dr. Hamad and the Provost, you guys have been working exceptionally on internationalization, starting from Inti Malaysia, our brilliant team of Sikandar Sethi and Zainab. We are working on cross-cultural exchanges. So, your pledge for 2025 for internationalization, crisp and candid. So ہم آلریڈی سو اس آلریڈی سائیکل کے اندر اسپرنگ کے اندر ویو آلریڈی ریچڈ آؤٹ ٹو دا GCC ریجن اینڈ ٹو دا African region so that we can get more kids from across. Of course, we are offering generous scholarships for this. Purpose is کہ ڈائیورسٹی انکریز کریں یہاں پہ. پرپز is کہ ہم ان لوگوں کو یہاں پہ لے کے آ کے اور ان کو دکھائیں کہ ہمارا یہ ایجوکیشن سسٹم کس لیول پہ ہے اور اس کو کس طرح ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. So وہ distinct already the international office is gaining in numbers. We are offering a lot of scholarships in this regard. اور ہم اپنے بچوں کی موبلٹی بھی اس میں ساتھ ساتھ انکریز کر رہے ہیں. So whether it be China, Malaysia, Turkey, UK, اس میں constantly we are in touch and we've made partnerships and
موبلٹی ایون فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس کی UK سے ہو چکی ہے, چائنا سے ہو چکی ہے, اور یہ کانسٹنٹلی انکریز ہوتی رہے گی انشاءاللہ. سو آر پلیج از ٹو, اگر آج ہمارے پاس 11 اسٹوڈنٹس ہیں انٹرنیشنل, سو نیکسٹ ایئر دس ایئر ایٹ لیسٹ وی ڈبل اٹ اینڈ ہوپ فلی ٹرپل اٹ with more nationalities coming in, making it more international space. We are opening the floor for questions, Ji. If you have any question for British Council, HEC and UCP. I see a hand there. If anyone can take a mic there. If you just stand up and say it out loud. نہیں آئے گی, ہمیں آ رہی ہے ویسے. استاد بیچارے کی کیا ضرورت ہے کہ آواز نہیں آ رہی, یار آپ بولے ہمیں آئے گی آواز, آپ یقین کیجئے. جی میں سوال ویسے سمجھ نہیں سکا. ایک تو بات جتنا میں پہلا حصہ آپ نے کہا, اگر میں اس کو صحیح سمجھ پایا ہوں, میں نے یہ کہا مجھے اس بات کی خوشی ہے. ہمارے ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ پیسہ کیسے کمانا ہے, تو وہ پھر جو میلز ہیں وہ انہوں نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے, تو وہ اس چیز سے جو ہے نا مطلب جیسے FSC کے بعد وہ پھر اس سائڈ پہ تھوڑا کم سوچتے ہیں کہ اس طرف آئیں. دیکھیے میں ایک بہت ادب سے بیٹے بالکل ایک والد ہونے کے ناطے بھی, اور ایک استاد ہونے کے ناطے بھی, اور ایک گورنمنٹ فنکشنری ہونے کے ناطے بھی میری گزارش ہے, میری خواہش تو یہ بچیاں جب تک سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری میں حصہ نہیں ڈالیں گی یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. سو ہمیں یہ ڈسٹنکشن ختم کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ایسا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ بچیاں میری طرح سے, آپ کی طرح سے اپنے خاندان میں کھڑے ہو کے اپنی پرائڈ سے کہیں ہیئر وی آر. اور یہ جو ایک بظاہر باعث ہے کہ صرف بچے جو ہیں وہ مور پریویلیجڈ ہیں, یہ تاثر بہرحال ختم ہونا چاہیے. یہ بیٹیاں رب کی عطا ہیں, لیکن پیسے کمانا کے طریقے بتانے میں سے ہمیں بہت سارے آتے ہیں ویسے ہی بغیر سکھائے بھی. لیکن میری گزارش ہے, میرا ایک ویو ہے, میرے یہ تعلیمی ادارے خصوصاً ٹرشری ایجوکیشن کے تعلیمی ادارے ٹیکنیکل پروفیشنل کوالیفیکیشن دینے کے ادارے ہیں جس میں ہر چیز آل انکلوسیو فیشن میں امبیڈڈ ضرور ہونی چاہیے. لیکن میں کسی کو اسپیسیفک ایک ایگزامپل کے ساتھ تعلیم دینے والا ادارہ نہیں ہونا مجھے چاہیے. مجھے ہولسٹک انداز میں اپنے انوائرمنٹ کو اور کریکولم کو یوں الائن کرنا چاہیے کہ میں گلوبلی کمپیٹیٹیو گریجویٹس پروڈیوس کر سکوں, اور اس میں آبویسلی یہ بات شامل ہے. Thank you so much, Ji. Any question from the faculty? سکندر بھائی سامنے خیال صاحب ہیں, پاؤں جلتے ہیں, کہاں جاؤں سر؟ Thank you, sir. I'm Dr. Akhyar Farooq, leading the Faculty of Science and Technology. Actually, I really appreciate these steps are being taken for the internationalization in Pakistan. Sir, ایک بڑا common سا میرا ہے یہ question جو ہے from the student side, کہ ابھی تو ہم جو ہے وہ اگر ہائر ایجوکیشن اگر لیتے ہیں, ہمارا اپنا پاکستان کے اندر کوئی ڈیٹا ہم نے ایز اے ہائر ایجوکیشن کے لیول کے اوپر اس کو مینیج نہیں کیا ہوا. ایک اوپن اپ ہم کر رہے ہیں کہ باہر کی یونیورسٹیز کو بھی یہاں پہ لا رہے ہیں, تو آپ مجھے کائنڈلی تھوڑا سا آپ بتائیں کہ HEC نے کیا مینیج کیا ہوا ہے کہ یہ پالیسی میکنگ کے لیے, لیٹس سپوز ان دا فیلڈ آف دی بیسک سائنسز, کیمسٹری, فزکس, میتھمیٹکس, کہ ہمیں نیکسٹ 4 ایئرس کے اندر یا نیکسٹ کے اندر کتنے گریجویٹ چاہیے تاکہ وہ جاب مارکیٹ میں آ سکیں, یا ان کو ہم انٹرپرینورشپ کے اوپر یا ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے تاکہ ہم اس کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کر کے یا پالیسی میکنگ کر کے ہم آگے جائیں. اور سیکنڈ اسی کے ساتھ لنک ہے کہ اگر آپ ابھی ہم سروائیول ہمارا جو ہے وہ آپ یونیورسٹیز کو دیکھیں بیسک سائنسز کے اندر اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو سروائیو. اگر ہم یہ انٹرنیشنلائزیشن جو ہے وہ خاص طور پہ ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ ہم یہاں پہ اوپن اپ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, تو اس سے ہم کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ شاید ہم اپنے پروگرامز کو اور ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں, تو کائنڈلی اس کے اوپر تھوڑا سا آپ. یہ وہ بحث ہے جو جس دن میں نے جو لاسٹ VC's فورم ہوا اس میں جو پالیسیز والا ایک حصہ تھا ایک تھیمیٹک ڈبیٹ کا, اس کو میں نے خود ماڈریٹ کیا یوں کہہ لیجئے, اور میں تقریباً کو 2 گھنٹے روسٹرم پہ خود کھڑا ہوا, اور اس میں TNE پہ بہت بحث ہوئی, اور ایک کم و بیش اسی طرح کا کامنٹ
بہت سخت الفاظ کے ساتھ بھی میں نے بہرحال رسپونڈ کیا. دیکھیے میں نے ایک تو یہ کہا کہ جو آپ کے سوال کا جواب بھی ہے, میرے ملک میں نے آپ سے کہا میں اگرچہ ہمیشہ یہ اس بات کا ایک ایڈوکیٹ ہوں کہ مجھے مقابلہ کرنا ہے تو انٹلیکٹ میں کرنا ہے. یہ ریجن کی میں ریجنل پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں. میں لوئسٹ ان دا ریجن ہوں, 26%, 32%, اور اگلے 5 سال کا ٹارگٹ 48%. یہ ایکسیس ریٹ, ٹرشری ایجوکیشن ایکسیس ریٹ کے ٹارگٹس ہیں اس ریجن میں, ساؤتھ ایشیا ریجن کے. میرے پاس میں نے پھر کہا 13% ہے. ٹھیک ہے, کوانٹٹی بڑھانا صرف مقصد نہیں ہے, ریلیونٹ گریجویٹس پیدا کرنا بھی میرا ایک ٹارگٹ اور فوکس ہونا چاہیے, جس کے لیے میں پالیسی کی اسکیفولڈنگ دیتا ہوں. اکیڈیمک انوائرمنٹس کے گرد ایکریڈیٹیشن کاؤنسلز کی اسکیفولڈنگ دیتا ہوں, جو ایسے سٹینڈرڈز آپ کو دیتی ہیں, جو آڈیٹنگ ٹریل آپ کو مہیا کرتی ہیں. لیکن یہ کہہ کے 13% کو اگر میں فرض کریں 20% پہ لے جانا چاہتا ہوں, اور میں ایک لمحے کو ازیوم کر لیتا ہوں کہ میرے پاس باقی انگریڈینٹس مکمل ہیں, تو مجھے X 100 نمبر آف انسٹیٹیوشنس چاہیے, یا میں جو ڈاکٹر حماد صاحب نے بات کی, میں ٹیکنالوجی کی جو انٹرونشنز ہیں ان کو ایمبریس کروں, اور میں کاسٹ کو ریڈیوس کر کے ایکسیس کو امپروو کرنے کی کوشش کروں. ایک ٹریڈ آف وہ ہے. تیسری بات میں نے آپ سے کہی کہ میری یہ مجھے پسند ہے, یہ پسند نہیں ہے. میرے ملک کے 35,000 بچے صرف ایک ملک میں پچھلے 2024 میں پڑھنے گئے ہیں, یہ شامل ہے میرے اس ایکسیس ریٹ میں. تو میں اس کو چیلنج محسوس نہیں کرتا, اور جو آپ کے پروریکٹر صاحب نے بھی کہا, میں اس کو ایک کمپٹیشن کے طور پہ اور ایک اپرچونٹی کے طور پہ کیوں نہیں لیتا. جس بچے نے کسی برٹش یونیورسٹی سے یا US یونیورسٹی سے یا یورپین یونیورسٹی سے پڑھنا ہے, وہ بہرحال اگر اللہ نے اس کو ریسورسز دیے ہیں تو اس نے وہیں سے پڑھنا ہے. یو کانٹ ریلی اسٹاپ ہم اور ہار. میرا تو کمپٹیشن ہی نہیں ہے. میں ایک اور crude سی مثال دینے لگا, I didn't want to say it, but if someone is charging 1 million fee, for example, a semester, یا 15 لاکھ 16 لاکھ ایک سال کے, یا 20 لاکھ ایک سال کے, تو میری تو وہ کلائنٹ ہی نہیں ہے. میں تو جس سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ٹارگٹ کر رہا ہوں, میرا تو اس سے کمپٹیشن ہی نہیں ہے. لیٹ دیم جوائن دیٹ انسٹیٹیوشن. اسلام آباد میں 26 یونیورسٹیاں یا کیمپس ہیں, لاہور میں بھی شاید اتنے یا اس سے زیادہ کم و بیش ہوں گے. ہر بندہ UCP میں تو نہیں آتا, ہر بندہ پنجاب یونیورسٹی تو نہیں جاتا, ہر بچہ GC لاہور تو نہیں جاتا. سو وائی ناٹ ٹو کریٹ دیٹ نیش. اس کیٹیگری کے بچے اس ڈسپلن میں میرے پاس آنا پہلی پریفرنس ہو. نہیں انہیں ملا تو سیکنڈ پریفرنس پہ چلے جائیں, نہیں ملا تھرڈ پریفرنس پہ. سو وائی ناٹ ٹو ریلی پرووائڈ دا اپرچونیٹیز ایٹ دس ہاریزونٹل کینوس, کہ جی آپ کے پاس یہ لینڈسکیپ اویلیبل ہے, آپ چوز کر لیں آپ کہاں پہ جانا چاہتے ہیں. ہر کسی کے اپنے میرٹ اور ڈی میرٹس ہیں, جو میڈم سارا نے بھی کہا. میں اسے چیلنج تصور نہیں کرتا, کیونکہ بہرحال پھر تو مجھے پرائیویٹ ادارے بھی نہیں کھلنے دینے چاہیے. مجھے پبلک سیکٹر اداروں کو صرف آگے جھنڈا لے کے کھڑا کر لینا چاہیے گورنمنٹ کے اداروں کی طرح سے. UCP کو بھی کوشش کرنی چاہیے کوئی نئی پرائیویٹ یونیورسٹی اس علاقے میں نہ بن سکے, نہیں تو میرے اسٹوڈنٹس کی تعداد کم ہو جائے گی. I should not be really feeling challenged if I'm facing a competition. Why not to raise my own standards? Why one should go to ABC University, national or international? اگر میرے پاس پڑھانے والے اور انوائرمنٹ وہ کلاس کے فیکلٹی ممبرز ہیں جو ایسے گریجویٹ پروڈیوس کریں گے جو کمپیٹیٹیو ہیں, یقین کریں مجھے کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. So that sense of ownership, let's create that sense of ownership in our institutions. Thank you so much جی. خان صاحب مجھے بائی بائی گھوئے ہیں ٹائم کے حساب کو ہوتا ہے, خان صاحب سے میں ڈرتا بھی ہوں, بٹ آئی ٹیک ون فائنل کوسچن فرام سکندر سیٹھی. کمائی مان ہی جائیں شاید. السلام علیکم سر. السلام علیکم. My name is Sikandar Sethi. I'm the Deputy Director International Office with the University of Central Punjab. I came to university with a background in T&E myself, so I know the best of both the worlds. And one of the things that I've noticed is specifically for the type 2 provision in the T&E policy, جو کہ زیادہ ریلیونٹ ہے یونیورسٹیز کے ساتھ. ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اگر پروگریشن کی آرٹیکولیشن کی بات کرتے ہیں 2+2 یا 3+1, and this is something that I get from the faculty members as well. Why are we sending our students abroad after they have studied 2 years and 3 years at our university,
and they are getting their final year abroad and getting graduated from there. So ہمیں کوئی ڈوئل ڈگری کی پالیسی کے اوپر اس پہ HEC کیا کر رہی ہے, and can we rub our shoulders with our international partners in a real way and take ownership of our students for these going forward. And I'll add one little thing on this. If you remember ہماری سبین کے ساتھ ملاقات ہوئی 2 ڈگریوں 2 ٹپوں والی. سو سر جسٹ اس پہ ایڈ کر دیں جو سکندر نے کیا ہے, آئی تھنک ہی براٹ اپ اے ویری گڈ پوائنٹ. جب آپ ڈوئل ڈگری دے رہے ہیں نا تو آپ بیسیکلی دونوں یونیورسٹیز کو ایکول کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اس کے 2 سال اور اس کے 2 سال ایک ہی جیسے ہیں. تو اس سے بیٹر کوالٹی کی چھاپ کیا ہو سکتی ہے کہ دوسری فورن یونیورسٹی کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی یہ یونیورسٹی ہمارے برابر ہے. تو واٹ بیٹر تھنگ ٹو ہیو, اور ساری دنیا میں ڈوئل ڈگری. سو آئی وڈ وانٹ کہ آپ اس کے, تھینک یو سکندر فار برنگنگ اٹ اپ. نہیں میں جواب دوں گا جی. دیکھیں میری ذمہ داری ہے. سارا سے تو میں گزارش کر رہا تھا کہ سارا برٹش کونسل کے بہاف پہ بے شک انفارمل کمٹمنٹ کرے کہ ہم اس پہ کام کریں گے. لیکن ہیونگ سیڈ دس, دیکھیے آپ اگر TNE پالیسی آپ نے پڑھی ہے تو اس کے نیچے میں نے 1.5 جملہ لکھوایا ہے کہ ڈبل ڈگری اور ڈوئل ڈگری کی پالیسی میں علیحدہ اس کے ساتھ ایک ایڈنڈم کے طور پہ دوں گا. میں اس پہ کام کر رہا ہوں, اور اس کے آنے میں جو تاخیر ہے, میں نے 4 سال کوشش کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جس کا اظہار آپ کر رہے ہیں. میں یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا, میں یونیورسٹی آف لنڈن گیا, میں یونیورسٹی آف لیسٹر گیا, میں آسٹریا میں ویانا گیا, میں نے ان سے بات کی. وہ اس بات پہ تو بڑے خوش ہیں جو بات آپ نے بھی کی, 3+1 فائن لیٹس ڈو اٹ. انہیں بزنس مل رہا ہے بیٹھے بٹھائے بھائی, انہیں تو کچھ نہیں نقصان ہو رہا. میں نے کہا نہیں, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان 2+2 اور 3+1. آئی ایم انٹرسٹڈ ان اے ڈبل ڈگری ویئر وی ہیو اے سیل آف مائی یونیورسٹی اینڈ سیل آف یور یونیورسٹی. نو لیٹس سی, آئی مین اٹ ریکوائر اسٹیچوٹری انٹروینشن. آئی سیڈ لیٹس ڈو اٹ. I'll also have to go for these statutory interventions if I'm going to do it. Why not you also take the responsibility of going to your forums and get the approvals of the statutory bodies? That still is underway. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے, دیکھیے اداروں کو ہم پہ اعتبار کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے آپ کو شو کیس کرنے کی ضرورت ہے. We really mean whatever we are saying. ہم اکیڈیمک اسٹینڈرڈس کی امپلیمنٹیشن انشور کر رہے ہیں. یہ ٹرسٹ ریلیشن شپ اب گریجولی بہت بہتر ہو گیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دس از دا رائٹ ٹائم جس میں ایک جملہ کہہ کے اس ملک میں ایک ڈبل ڈگری کا مثال چلی جس میں لوگوں نے صرف پیسے کمائے, 2,000 پاؤنڈ کمائے ان بچیوں کی جیبوں سے نکال کے, 0% ویلیو ایڈیشن کر کے 2 کاغذ کے ٹکڑے ان کے ہاتھ میں دیے. اس پہ بھی 2 سیل نہیں ہیں, 2 ڈگریاں دی ہیں. یہ وہ اپریہینشن ہے جو HEC کیری کر رہی ہے کہ جیسے ہی میں اوپن اپ کرتا ہوں تو کہیں اس کی ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے, مس یوز ہوتا ہے. میرے ملک میں لوگوں کو مس لیڈ کر کے بزنس کیا جاتا ہے. بدقسمتی سے یہ مثال موجود ہے. میں اس لیے بڑا کانشیسلی اس کو ایویلویٹ کر رہا ہوں. ایون نسٹ نے ہمیں ایک PhD کا پرپوزل دیا ہے ڈبل ڈگری کے موڈ میں. آئی ہیو سروڈ نسٹ ایز ویل. ویری گڈ فرینڈ عثمان کمپیوٹر سائنس کا بھی ہے. I couldn't really say yes to him even. ہم میں سے کسی کو نسٹ کی بظاہر کریڈیبلٹی پہ, سیریسنس پہ کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. But since it was a policy decision, we have requested them to hold it. We are preparing the draft policy. We'll share it with the vice chancellors as well. We'll seek their input and then we'll seek input of the international partners as well. اور پھر ہم اس کی پالیسی بہرحال دے رہے ہیں. یقین کیجئے یہ ایک اچیومنٹ ہوگی اگر پاکستان کچھ پارٹنر یونیورسٹیوں کے ساتھ مل کے اس ڈبل سیل کے ساتھ 1 ڈگری with seal of 2 universities, that would be real success, acknowledging the standards of higher education sector of Pakistan. اور دنیا کی یونیورسٹیاں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کے پروسیسز کو acknowledge کر رہی ہوں گی. I'll be the happiest man on earth. Thank you so much, and I am hoping this to happen on 5th and 6th February. Vice Chancellor. Perfect. We are closing the floor for questions. I request the Provost to please join us on the stage to present memento of University of Central Punjab to our guest. We present the memento to Ma'am Sara Parvez.
The home team would be presenting memento to Executive Director HEC, Dr. Zeol Kayoum. Thank you so much, Ji. The floor is closed. We are extremely thankful to all the faculty, deans and directors for joining us. Thank you so much, Ji.